जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या कश्मीर और भारत के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो आजकल पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है, और वो इसलिए डिस्कस हो रहा है कि ईरानी सदर पाकिस्तान में आए हैं और ये कहा जा रहा है कि नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो डिस्कस करता है इस हवाले से, जो पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट होती है कश्मीर के हवाले से या इंडिया के हवाले से कुछ ना कुछ मेंशन किया जाता है। इंडिया को ये लग्जरी ज़रूर मौजूद है कि वो ज़रूर डिस्कस करता है, ठीक है ना जी? वो ज़रूर डिस्कस करता है पाकिस्तान के हवाले से जब वो उसको करना पड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है वो या पाकिस्तान में आए हुए जो जो लीडरशिप है, वो शायद इस तरह नहीं कर रही। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो सऊदी जो थे आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, तो तब भी कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कस इस तरह नहीं किया गया कश्मीर के हवाले से। और अभी भी जो है ये नहीं डिस्कस किया गया कश्मीर के हवाले से। ईरानी जो लीडरशिप आई हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदल ली है? मिसाल के तौर पे ये तो कहा गया है कि ईरानी सदर ने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत ईरान का जो ट्रेड वॉल्यूम है, वो तो बहुत कम है। इसको तो कम से कम 10 अरब डॉलर होना चाहिए। तो टेक्निकली तो पाकिस्तान और ईरान का जो ट्रेड वॉल्यूम है, वो 2 बिलियन डॉलर है। और चाहते हम 10 अरब डॉलर हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल ट्रेड है ईरान के साथ, वो तकरीबन 5 से 6 अरब है। सो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड वॉल्यूम है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ज़्यादा तजारत होनी चाहिए। और ये कितनी किस तरह ज़्यादा तजारत हो सकती है? क्या हम कर सकते हैं? क्या ऐसी पोटेंशियल्स हैं? क्या हमारी कैपेबिलिटी है? हमने तो चीन चीन के साथ नहीं बायलैटरल ट्रेड इतनी की जितनी ईरान हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। शायद उसकी वजह यही है कि अ, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। सुनने में ये भी आया कि जी ये जो फ़लस्तीन के हवाले से थोड़ी बातें हुई हैं, लेकिन कोई लंबी-चौड़ी कोई ऐसी बात कश्मीर पे नहीं डिस्कस हुई, ज़्यादा इकॉनमी पे हुई है। मैं तो वैसे इसको बड़ा एनकरेजिंग स्टेप समझता हूँ। मैं इसको बिल्कुल कमज़ोरी नहीं समझता। अगर ठीक है जी, अ पाकिस्तान हाइलाइट करता रहता है कश्मीर को, क्योंकि अब होता ये है ना कि जहाँ पे इज़राइल की बात आएगी या गज़ा की बात आएगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान ना डिस्कस करे, ठीक है जी। अ सो ईरान नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है जी। ईरान ने कश्मीर का मेंशन नहीं किया प्रेस स्टेटमेंट के दौरान। पाकिस्तान ने कश्मीर का मेंशन किया है, ठीक है जी। सो लेट्स सी इसमें क्यों हमारी जो हुकूमतें हैं, वो क्या ऐसा तसव्वुर कर रही हैं, ऐसा क्या सोच रही हैं कि वो समझती हैं कि भैया छोड़ें आप कश्मीर के मसले को। जो भी हुकूमतें पाकिस्तान में आ रही हैं, जो भी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर आती है, आपको पता है कि सऊदीज़ भी अब वो नहीं रहे। सऊदीज़ भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, और वो मूव ऑन यही है कि आप इन चीज़ों से निकलें। आप ये उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलें जो जो आपको कुछ दे नहीं रहे, ठीक है? सो अब पाकिस्तान जो है वो ज़रूर ये सोच रहा है कि ये आइसोलेशन जो है इसका फ़ायदा उठाया जाए, और वो ये आइसोलेशन ये है कि ठीक है, अपने दोस्त ममालिक को तंग ना किया जाए। क्योंकि आप अगर अपने दोस्त ममालिक को तंग करेंगे इस चीज़ के अंदर, आप अगर अपने दोस्त ममालिक को तंग करेंगे इस चीज़ के अंदर, तो फिर मसला तो होगा। दोस्त ममालिक समझेंगे कि ठीक है, हमें जिसे कहेंगे ना कि क्यों बार-बार इम्तिहान में डाला जाता है। ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के मसले-मसाइल में ज़रूर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमें ना मुश्किल में डालें, और आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं, वो सऊदी अरब हो, वो ईरान हो, सारे के सारे एक ही चीज़ है कि उनके इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमारे लिए मसला ये है कि हम अ, वो अब उस लेवल पे नहीं हैं कि कोई हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सो हमारे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा।
سو ہمیں ان چیزوں کو محسوس کرنا ہے، کرنا پڑے گا کہ اپنی جب تک اقتصادیات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اکنامکلی جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں ابھی ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں، تو کیوں ہمارے لوگوں کو آن ارائیول ویزا نہیں ہے؟ کیوں انڈینز کو آن ارائیول ویزا؟ یہ سوال ہے نا، ٹھیک ہے؟ آج یورپین یونین جو ہے وہ بھی انڈینز کے لیے 2 ایئر ملٹی انٹری شینجن ویزا کی پالیسی لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں پاکستان کے لیے یہ پالیسیز موجود نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے لیے یہ پالیسیز موجود نہیں ہیں؟ کیوں بھارت کے لیے یہ پالیسیز موجود ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دیکھیں، انڈیا نے اپنے سامنے چائنا کو سیٹ کیا ایز اے ٹارگٹ۔ ایک وقت تھا انڈیا نے پاکستان کو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا۔ ابھی تو نریندر مودی پاکستان کو کہتے ہیں نا، دیکھو جی یہ کیا ملک ہے، یہ تو آٹے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، یہ تو آٹا ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو کہ آئیڈیا آف انڈیا کامیاب ہے۔ اصل میں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں نا۔ سو ہمیں اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ جو آئیڈیا آف پاکستان ہے وہ کتنا زیادہ زبردست پرفارم کر رہا ہے۔ سو آئیڈیا آف پاکستان اور جو آئیڈیا آف انڈیا کا جو مقابلہ ہے وہ آج کل اکنامک ٹرمز کے اندر ہے۔ وہ آئیڈیا جو ہے وہ ملٹری ٹرمز میں نہیں رہا۔ ملٹری ٹرمز میں وہ 2000s تک رہا، جب تک ہم دونوں ملکوں نے نیوکلیر ویپنز کو ٹیسٹ کر لیا۔ انہوں نے بھی ٹیسٹ کر لیا، ہم نے بھی ٹیسٹ کر لیا، بات ختم ہو گئی، یہیں پہ چیزیں کلوز ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں اس چیز کو یہ محسوس کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں سیریس لے تو اپنے آپ کو کاروباری طور پہ ریلیونٹ کرنا پڑے گا۔ کاروباری طور پہ ریلیونٹ ہوں گے تو ہماری مارکیٹ بڑھیں گی۔ اگر ہم کاروباری طور پہ ریلیونٹ نہیں ہیں تو ہم کوئی وہ نہیں ہم کر سکتے، کوئی ریلیونس نہیں دکھا سکتے۔ ابھی یہ ایرانی صدر آئے ہیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، لیکن جس انداز سے ایرانی صدر کو ویلکم کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی کسی اور ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ سو بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن ہے پاکستان کا، اور ہم نے گیس پائپ لائن بھی ایران سے لینی ہے، گیس بھی لینی ہے، تیل بھی لینا ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کام ہو رہا ہے۔ یہ ایم او یوز سائن نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں ایم او یو ان جگہوں پہ سائن ہوتے ہیں جہاں پہ تعلقات بنانے ہوں، جہاں پہ آلریڈی اتنی ہسٹری ہو تعلق کی، وہاں پہ تو ایکچولی کام ہو جانا چاہیے، پروگرس شو کرنی چاہیے۔ جس طرح ایرانی صدر نے کہا ہے کہ یہ $2 بلین کی کیوں ٹریڈ ہے، یہ کیوں $10 ارب کی ٹریڈ نہیں ہے۔ سو ہم اگر آج بھی ایم او یو سائن کر رہے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر رہے ہیں، سیکیورٹی، جوڈیشل ایریاز میں، سول میٹرز میں، ویٹرنری میں، اینیمل ہیلتھ میں، ان جگہوں چیزوں پہ ہی ہوئے ہیں ہمارے ایم او یو، سینماز میں ہوئے ہیں۔ اور ایرانی اور پاکستانی سینما جو ہے، دیکھیں ایرانی اس طرح موویز نہیں بناتے جس طرح انڈینز اینڈ ہالی ووڈ میں بنتی ہے، لیکن سٹل ایرانی مووی جو ہے جو گلوبل جہاں پہ آسکرز یا ادھر ادھر وہ آئی ہیں ایرانی موویز، کیونکہ ان کے آئیڈیا بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سو ہمیں اچھے آئیڈیاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، موویز کے حوالے سے بھی۔ ضروری نہیں ہے گلیمر جو ہے وہ جس کی بات کی جا رہی ہے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر جو میری انڈرسٹینڈنگ میں آ رہا ہے کہ ایران نے بیسیکلی پاکستان کو کہا ہے کہ بھیا اپنے ہمارے ساتھ اقتصادیات کے لینس سے دیکھو، ہم دونوں ملکوں کو ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن کے حوالے سے نہیں آنا۔ کمپٹیشن جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہمیں ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کمپٹیشن ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا، اور اس کمپٹیشن نے ہمیں دیا بھی کچھ نہیں ہے اور دے گا بھی کچھ نہیں۔ سو مجھے اس چیز میں یہ جو ایران نے کشمیر کو ڈسکس نہیں کیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انڈین میڈیا اس کو بہت زیادہ اسپیس دے رہا ہے اس بات کو۔ انڈین میڈیا کیوں اسپیس دے رہا ہے؟ کیونکہ انڈین میڈیا کو پتہ ہے کہ ایران اور انڈیا کے کیا تعلقات ہیں۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے، یہ ڈاکٹر جے شنکر کی جو انویسٹمنٹ تھی ایران کے اندر وہ کارآمد ہو رہی ہے۔ سو اگر ایران نہیں ڈسکس کر رہا کشمیر کو تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی پرابلمٹک چیز نہیں، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو پریشانی ہو۔ پاکستان کو
مستقبل میں جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو فوکس کرنا ہے، کیسے اکنامک ٹائز جو ہیں ان کو انہینس کرنا ہے، کیسے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے ہیں، کیسے جو بارڈر پہ مارکیٹس ہیں ان کو فنکشنل کرنا ہے، کیسے جو ہے ایران کی جو پوٹینشیلز ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان چیزوں پہ زیادہ اگر ہم فوکس کریں تو ہمارے لیے تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، ان جگہوں پہ جا رہے ہیں تو دیٹ از ایکسلنٹ چیز، ایک اچھا پیپل ٹو پیپل جو کلچرل ریلیجس ہسٹوریکل جو تعلق ہیں وہ ہے۔ اب دیکھیں نا، انڈیا جب بات کرتا ہے ایران کی تو انڈیا بھی کہتا ہے ہمارے ہسٹوریکل تعلقات ہیں، بیکاز جب ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے تو تب بھی تو وہ ایران سے گزرے تھے۔ انڈیا تو آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشیا کو بھی کہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سویلائزیشنل ہسٹوریکل تعلقات ہیں۔ سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر۔ سو ہمیں اس سلسلے میں ایک میسو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ایران نے ہمیں سگنلنگ کی ہے کہ بھیا اپنے ہسٹوریکل جو معاملات ماضی کے ہیں ان کو چھوڑیں، فوکس آن، جو آپ کو فوکس کرنا ہے وہ فوکس صرف اور صرف ٹریڈ پہ کرنا ہے، وہ فوکس صرف اور صرف کاروبار پہ کرنا ہے، وہ فوکس صرف اور صرف مستقبل میں جو آنے والے جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ہمیں ان ایریاز میں فوکس کرنا ہے جہاں پہ ہماری عوام کو فائدہ ہو سکے۔ سو مجھے تو آئی پرسنلی فائنڈ دس ویری امپورٹنٹ کہ مستقبل میں ایسی جسے کہیں جاتے ہیں نا، ایسے حالات پیدا ہوں کہ ہمیں کاروباری طور پہ فائدہ ہو، نہ کہ ہمیں غیر ضروری ادھر ادھر کی لڑائیاں جو ہیں وہ لڑیں۔ ہمیں لڑائیاں اب نہیں لڑنی، پاکستان کی جو جو جسے کہیں گے نا لڑائیاں ہم نے بڑی لڑ کے دیکھ لی ہیں، اب ان لڑائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایرانی آپ کو پتہ ہے بڑی اسمارٹ قوم ہے، انہوں نے 40 سال آلموسٹ ویسٹ کی جو سینکشنز ہیں ان کو برداشت کیا۔ کئی لوگ تو ویسے پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ سینکشنز ہی لگ جائیں تو یہ ہمارے اوپر اچھا ہے، شاید اس کا یہ فائدہ ہو جائے کہ ہم ایک قوم بن جائیں، ہم ایک قوم بن جائیں جس طرح آج ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہیں وہ ایک قوم بن گئے ہیں۔ سو انڈیا کو ایک مل گیا ہے، اینیمی مل گیا ہے چائنا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک قوم بن گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ایران کے چائنا کے ساتھ بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ سو وہ ایک قوم کی بات ہو رہی ہے، ہر ملک قوم بنتا ہے جب چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں۔ سو یہ ایک ہمارے لیے ایک جسے کہیں گے نا کب یہ ایک قوم بنے گی ہمیں ابھی تک تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے کوئی ایسی چیزیں نہیں دکھائی ہیں اس میں، کیونکہ وہ جس انداز سے ہماری لیڈرشپ رہتی ہے، جس انداز سے ہمارے لیڈرز زندگی گزارتے ہیں اور جس انداز سے ہم لوگ عوام زندگی گزارتی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو طبقات ہیں انہوں نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ سو یہ دو تین قسم کے پاکستان ہے، ایک تو جو سپر ایلیٹ رہتی ہے، ایک ایلیٹ ہے، ایک اپر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے۔ سو بالکل عجیب قسم کا نظام ہے جو ہمارے سامنے جو موجود ہے۔ اب یہ نظام جو ہے کیا یہ کبھی بدل پائے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا یہ نظام جو ہے وہ بدلے گا، کیونکہ پاکستان کو جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ اپنی عوام پیپل سینٹرک اپروچ رکھنی چاہیے، پیپل سینٹرک ہمارا ماحول ہونا چاہیے۔ ہماری جو صرف اور صرف جو اپروچ ہے وہ اس لینز میں نہ ہو کہ ہم سارا ٹائم ایلیٹ کو پروٹیکٹ کرتے رہیں یا ہماری ایلیٹ ہی ہمارے لیے سارا کچھ ہو۔ ہماری ایلیٹ کو بھی عوام کے اوپر ترس کھانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ایران، چین اور بھارت جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہماری کیا غلطیاں ہیں، ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں آج تک، ان غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے۔ کیا ہماری غلطیاں یہ جو ہم نے کشمیر کو لے کر کے اتنا لمبا چوڑا ہم نے ٹائم ضائع کیا کہ جی ایران انڈیا تو دیکھے نا آج تمام مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو نہیں کسی ملک کو کنونس کر سکتے وہ کشمیر میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، ہم کیوں نہیں یہ کنونس کر سکتے؟ ایک سوال ہے نا، کیوں ہم نہیں کنونس کر سکتے کہ وہ آئیں کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں؟ کیوں انڈیا ان کو کنونس کر لیتا ہے؟ کیوں انڈیا کے سامنے، ایران کے سامنے انڈیا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے؟ کیوں پاکستان نے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھو دی ہے؟
کیوں ہم نے 75 سال 76 سال کشمیر کا راگ لاپتے رہے، اینڈ دین بعد میں اب جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر لیڈرشپ جو باہر سے آ رہی ہے، وہ ایک ہی پاکستان کو چیز کہہ رہی ہے کہ یار بس کرو، ڈونٹ فوکس مچ آن دس. آج دیکھیں نا، آج انڈیا کو جتنا پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور پاکستان پہ جو سینکشنز لگ رہی ہیں، یہ سینکشنز جو لگی ہیں ٹیکنیکلی تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان پہ سینکشن ہے، کیونکہ ہمیں تو فی الحال اس طرح سینکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جس طرح چائنا کو یا باقی ملکوں کو وہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے اس کی اگر کمپنیاں پاکستان کو کچھ دیتی ہیں تو ان کے اوپر سینکشن لگ جاتی ہے. سو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کب ایک ایسا انوائرمنٹ لے کے آ سکتے ہیں جو ترقی کا انوائرمنٹ، جس میں آپ اگر ایران کو دیکھیں تو وہ بھی ترقی کر رہا ہے، انڈیا کو دیکھیں تو وہ بھی ترقی کر رہا ہے، چین کو دیکھیں تو وہ بھی ترقی کر رہا ہے. سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں سوائے ہمارے. یہ پتہ نہیں کیوں ایک ایسی اور جب ہماری یوتھ دیکھتی ہے ایران کو، جب ہماری یوتھ دیکھتی ہے چائنا کو، جب ہماری یوتھ دیکھتی ہے انڈیا کو، تو وہ پھر کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں ایسے نہیں اپنے ملک کو لے کے چل سکتے. سو قوم بننا چاہیے، اور قوم تبھی بنے گا جب ہم پریگمیٹک فیصلے لیں گے. یہاں پہ کسی سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے چین سے لڑنے کی، انڈیا سے لڑنے کی، ایران سے لڑنے کی، امریکہ سے لڑنے کی. ہمیں ایک مستقبل میں راستہ چاہیے، اور وہ راستہ وہی ہے جس میں ہم ایک ایسی پریگمیٹک پالیسیز لے کے آئیں، ایسی ریشنل پالیسیز لے کے آئیں، لاجیکل پالیسیز ہوں جو ہمارے ملک کے لیے اچھی ہوں. نہ کہ ہم 40 50 سال 60 سال ایک ایسی پالیسی کو چلاتے رہیں جو پالیسی کارآمد ہی نہ ہو، ہمیں وہ ڈلیور ہی نہ کرے، اور 50 سال بعد 60 سال بعد ہمیں وہ پالیسی کو ریورس کرنا پڑے اور ہم دنیا کے سامنے بات بھی نہ کر سکیں. اب سعودیز اگر جب آتے ہیں آپ کے ملک کے اندر اور آپ بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، سعودیز کے سامنے اگر آپ بات نہیں کر سکتے کشمیر پہ، تو یہ کیا ہے؟ اگر ایران اگر اس طرح ڈسکس نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ایران وہ ملک ہے جو ہمیشہ کشمیر کا ذکر کرتا رہا ہے، ہمیشہ کشمیر کا ذکر. جو آیت اللہ خامنائی ہیں وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں، یا ان کی جو ایران کی جو ریلیجس جو کلرجی ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کو وہ بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں. ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے، اور ان کے آپ کو پتہ ہے ریلیجس ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اہمیت دیتے رہے ہیں. سو آئی وش کہ ہم ایک کچھ ایسا کر سکیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک مستقبل میں ایسا ہم پاکستان بنا سکیں جس میں جسے وہ کہتے ہیں نا ایسے فیصلے ہوں ملک کے لیے جو ہمارے ملک کے ہم عوام کے لیے ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ہوں. اب ایرانی صدر اگر یہ آج کہہ کے گئے ہیں کہ $10 ارب کی کاروبار ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں $10 ارب کا کاروبار ہونا چاہیے؟ ہم نے کیوں اپنی عوام کو کمپرومائز کروایا؟ ہم نے کیوں کمپرومائز کیا اور کروایا ہے؟ ایک سوال ہے نا. کیوں ہم آج تک کمپرومائز کر رہے ہیں؟ کیوں میری عوام جو ہے وہ سستا تیل نہیں لے سکتی؟ کیوں سستی گیس نہیں لے سکتی؟ آپ کو پتا میں ہمیشہ انڈیا کا ریفرنس دیتا ہوں، ڈاکٹر جے شنکر کا ریفرنس دیتا ہوں، جس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو مہنگا تیل نہیں خریدوں گا اپنے لوگوں کے لیے، اور میں اپنے لوگوں کے لیے کے اوپر وہ برڈن ٹرانسفر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں عوام نے چنا ہے اور ہمیں وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے ہماری عوام کو فائدہ ہو. سو ہمارے لیڈرز کو بھی ایسی چیزیں کرنی چاہیے. ہمارے لیڈرز کو بھی مستقبل میں ایسے پلان بنانے چاہیے جو پاکستان کے لیے کارآمد ہوں، جو پاکستان کو جس سے فائدہ ہو. میرا خیال ہے یہ ایک بڑی عقل مندی کی بات ہے. اگر ہم فار دا سیک آف بزنس، فار دا سیک آف ٹریڈ، ہم کشمیر کو فار اے مومنٹ اگر آپ کو سائڈ لائن بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کریں، لیکن لوگوں کو کاروبار کی طرف انگیج کریں، بزنس کی طرف انگیج کریں، اور ممالک کے اوپر برڈن نہ ڈالیں، اپنے دوستوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں. ہم نے بڑی دیر اپنے دوستوں کو مشکلات میں ڈالا ہے، اور اس کا نقصان یہی ہوا ہے کہ دوست اب آ کے تنگ ہو گئے. انہوں نے کہا بس کرو تو ساتھ نہیں کرنا تو پھر اسی آپ ہی کر لیں گے. آئی ہوپ کہ یہ جو پالیسی جس کو ہمیں 50 60 70 سال ہم نے غیر ضروری گھسیٹا ہے، ہمیں وہ پالیسی چاہیے جو پیپل سینٹرک ہو اور جو ویلفیئر کے اوپر مبنی ہو. میں تو
یہ آئی ایم ٹاکنگ اٹ فرام مائی ہارٹ، دل سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری حکومتیں وہ فیصلے کریں جو عوام کے لیے اچھے ہیں، کھل کے کاروبار کریں تاکہ عام آدمی خوشحال ہو۔